नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि रमज़ान का महीना चल रहा है, एक फ़िरके की तरफ से ये मसला बनाया गया है कि अफ्तार का वक़्त क्या है, क्या होना चाहिए। और अहले सुन्नत जो अफ्तारी करते हैं जिस वक़्त, उस वक़्त को वो कहते हैं कि आप दिन में अफ्तारी करते हो, जबकि हुक्म ये है कि रात में अफ्तारी की जाए। तो यानी हम पे एतराज़ करते हैं कि आपका रोज़ा नहीं होता, आप अपना रोज़ा ख़राब करते हो। तो हम पे ये एतराज़ होता है। तो आज आपके सामने इंशाल्लाह ये बयान होगा कि अफ्तारी का सही वक्त कौन सा है। ये इंशाल्लाह हम कुतुब अहले सुन्नत से, कुरान से और कुतुब शिया से इसकी वजाहत करेंगे इंशाल्लाह, ताकि जो एतराज़ करते हैं उनकी हकीकत वाज़ेह हो कि ये अपनी किताबों से भी नावाकिफ़ हैं और वो कुरान का सही मतलब नहीं समझते। सबसे पहली बात हम आते हैं कुरान की तरफ कि कुरान में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है। सूरह बकरा आयत नंबर 187 में अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया है कि वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, कि तुम खाते पीते रहो जब तक सफ़ेद धागा काले धागे से ज़ाहिर ना हो जाए, यानी जब रात से सुबह ना हो जाए, फजर का वक्त ना हो जाए। ठीक है। सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, फिर तुम रोज़े को मुकम्मल करो रात तक, रोज़े को मुकम्मल करो रात तक। तो यहाँ रात के लफ्ज़ से बाद को जो है वो एक शुबा हुआ है कि रात से मुराद अंधेरा छा जाए तब ये रात होती है। लेकिन आए हम देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था, क्योंकि साहिब कुरान वो हैं, हमसे बेहतर कुरान वो समझते हैं। आए हम देखते हैं कि इस आयत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस वक्त रोज़ा खोलते थे। बुखारी शरीफ खोल के देखें, किताब सियाम, वाज़ेह बात मौजूद है कि अब्दुल्लाह बिन अबी औफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से थे। जब सूरज गुरूब हो गया तो एक साहिब से फरमाया कि मेरे लिए सत्तू घोल दो। ठीक है जी। इन्होंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, काश थोड़ी देर और ठहरते। फिर वही हुक्म दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उतर कर मेरे लिए सत्तू घोल दो। ठीक है। लेकिन उनका अब भी यही इसरार था कि अभी दिन बाकी है। ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मरतबा फिर फरमाया कि उतर कर हमारे लिए सत्तू घोल दो। चुनांचे वो उतरे और सत्तू घोल दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। फिर फरमाया कि जब तुम ये देख लो कि रात इस तरफ से आ गई, यानी मशरिक से रात आ गई है, तो रोज़ेदार को इफ्तार कर लेनी चाहिए। यानी देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो रोज़ा खोलने का कहा तो उस सहाबी ने ये कहा कि हज़रत अभी तो दिन है, आप इंतज़ार करें। तो लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, रोज़ा जो है वो हम खोलेंगे। तो आप सल्लल्लाहु रोज़ा खोला, सूरज गुरूब हो गया। फिर क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब मशरिक से अंधेरा आ जाए, यानी सूरज मगरिब की तरफ गुरूब हो गया, अब मशरिक से अंधेरा होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रात इस तरफ से आ गई, यानी मशरिक से रात आ गई, तो क्या हो गया, फिर अफ्तार कर लो। यानी सूरज गुरूब हो जाए, इसमें यह नहीं कि अंधेरा हो या ना हो, नहीं, सूरज गुरूब हो गया, सूरज गुरूब होने का यकीन हो गया तो अब रोज़ा इफ्तार करना चाहिए। ये अंधेरे वाली बात कहीं भी नहीं है कि अंधेरा हो जाए फिर रोज़ा खोलो, नहीं। अगली रिवायत देखें, मुस्लिम किताब सियाम में देखें, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा गया कि असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से दो आदमी हैं, उनमें से एक अफ्तार में जल्दी करता है और नमाज जल्दी पढ़ता है, और दूसरा अफ्तार देर से करता है और नमाज में ताखीर से पढ़ता है। उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि वो कौन से सहाबी हैं जो अफ्तार जल्दी करते हैं और नमाज जल्दी पढ़ते हैं। तो हमने अर्ज़ की कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु। तो अम्मा आयशा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह करते थे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जल्दी इफ्तार करते थे और जल्दी नमाज पढ़ते थे। ठीक है। तो यहाँ से भी साबित हुआ कि जब सूरज गुरूब हो जाए तो इफ्तार करने में देर नहीं करनी चाहिए। आगे चलें। उसके बाद बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, उसमें है कि हज़रत सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग तब तक हमेशा खैर व भलाई से रहेंगे जब तक वो इफ्तार जल्दी करेंगे। ठीक है जी। तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी ये था कि जल्दी इफ्तार किया जाए, जब सूरज गुरूब हो जाए तब इफ्तार किया जाए। इसलिए जो है वो आप ने फरमाया कि जो ऐसा करेगा वो खैर व भलाई से रहेगा। ठीक है।
تو ان احادیث سے واضح ہوا کہ جو رات کے الفاظ ہیں اس قرآن کی آیت میں کہ رات تک روزہ مکمل کرو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رات تب سے شروع ہے جب سورج غروب ہو جائے. سورج غروب ہو گیا تو رات شروع ہو گئی، اب روزہ افطار کر لینا چاہیے، اندھیرے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، یہ احادیث سے واضح ہوا اور احادیث سے قرآن کی تشریح واضح ہو گئی. اب آگے چلتے ہیں. کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو ہے وہ قرآن میں لیل اور لیل کہتے ہیں رات کو، لیل کہتے ہیں رات کی جو اندھیرا چھا جائے، اس لیے کیا کرنا چاہیے کہ تم لوگ روشنی میں روزہ کھولتے ہو اس لیے تمہارا روزہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں. اب آئے ہم دیکھتے ہیں کہ انہی کے گھر میں کیا لکھا ہوا ہے، انہی رافضیوں کے گھر سے کیا لکھا ہوا ہے، شیعوں کے گھر سے. آپ دیکھتے ہیں رات کا مطلب کیا ہے، ہم انہی کے گھر سے دیکھتے ہیں. تفسیر مجمل بیان کھول کے دیکھیں ان کی جلد نمبر 1 صفحہ 146 واضح لکھا ہوا ہے کہ وَاللَّيْلَةُ الْوَقْتُ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَىٰ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي. لیل جس کو بولتے ہیں کہ اس وقت کو لیل کہتے ہیں جب سورج غروب ہو جائے اور طلوع فجر ثانی تک. ٹھیک ہے، ایک صبح کاذب ہوتا ہے، ایک صبح صادق ہوتا ہے. تو صبح صادق تک یعنی سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک کیا ہے، لیل ہے، رات ہے. تو بات واضح ہوئی کہ جب سورج غروب ہو گیا تو رات شروع ہو گئی. اندھیرا ہو یا نہ ہو یہ کوئی شرط نہیں ہے، یہ انہی کے مفسر نے فرما دیا ہے. ٹھیک ہے، اور آگے چلیں. انہی کی تفسیر انوار النجف کے نام سے ان کے حسین بخش جاڑا صاحب کی ہے، جلد 2 صفحہ 238 واضح لکھا ہوا ہے اس آیت کے بارے میں ثم اتموا الصیام الی اللیل کہ لیل سے مراد غروب شمس کا یقین ہے. علماء نے اس کی علامت مشرق کی سرخی کا دور ہونا بیان فرمایا. اگر مشرق کی سرخی پوری طرح ظاہر نہ ہوئی ہو اور غروب شمس کا یقین ہو تو افطار جائز ہے. ٹھیک ہے، تو کتنی واضح عبارت ہے کہ سرخی جو ہے وہ ظاہر نہ ہوئی ہو پھر بھی کیا ہے، افطار آپ کر سکتے ہیں. لیکن آج کل چند جہلاء نے یہ فتنہ کھڑا کیا ہے کہ اندھیرا ہو اندھیرا ہو. ٹھیک ہے، تو ان کے بڑوں نے کیا لکھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آگے چلیں. وسائل الشیعہ جلد نمبر 4 پیج 178 وہاں یہاں 2 روایت موجود ہیں. پہلی روایت وقال صادق علیہ السلام اذا غابت الشمس فقد حل الافطار ووجبت الصلاۃ کہ جب سورج غائب ہو جائے تو افطار حلال ہو جاتی ہے، بندہ افطار کر سکتا ہے اور نماز واجب ہو جاتی ہے. اس کی نیچے روایت دیکھیں ان ابی جعفر امام باقر سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا غاب القرص افطر الصائم ودخل وقت الصلاۃ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج کی ٹکیاں غائب ہو جائے یعنی سورج غروب ہو جائے تو کیا افطار کا وقت شروع ہو گیا اور نماز کا وقت داخل ہو گیا. ٹھیک ہے، اور آگے چلیں. مولا عزر الفقی جلد نمبر 1 صفحہ 155 مترجم آپ دیکھیں. امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جب آفتاب غائب ہو گیا تو افطار کا وقت آ گیا اور نماز واجب ہو گئی. تو دیکھیں ان کے گھر سے بھی جو روایت ملتی ہیں وہ یہی ہیں کہ سورج غروب ہونے سے رات شروع ہے اور روزہ کھول سکتے ہیں ہم. رات کی اندھیرے کی بات یہ آج کل جہلا کرتے ہیں. اور بھی روایت ہیں لیکن جو ہے وہ اکتفا اس پہ کرتے ہیں انشاءاللہ کیونکہ وقت مسئلہ یہاں سے واضح ہو رہا ہے. اب آگے چلیں. یہ لوگ ایک روایت پیش کرتے ہیں موطا مالک سے کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں جو ہے وہ رات کو روزہ جب رات کی سیاہی دیکھتے تھے تب مغرب کی نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد روزہ کھولتے تھے. یعنی سیدنا عمر اور سیدنا عثمان کے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھو وہ رات کو روزہ کھول رہے ہیں کیونکہ رات کے الفاظ ہیں، رات کو روزہ کھول رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لیل کی وضاحت میں نے کر دی آپ کے سامنے. لیل کسے کہتے ہیں؟ لیل یعنی غروب شمس، یعنی غروب شمس ہو گیا تو اب ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو لیل والی رات سے اندھیرا مراد لینا یہ غلطی ہے. آگے چلیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو مخالفین یہ پیش کرتے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے فوراً بعد جب تک روشنی ہوتی ہے تب تک روزہ نہیں کھلنا چاہیے. لیکن عمل پیش کر رہے ہیں عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کا کہ وہ بعد میں روزہ کھولتے تھے. اب ان کا موقف کیا ہے؟ ایک یہ کہ پہلے روزہ کھولنا جائز نہیں ہے جب روشنی ہے، سورج غروب ہو گیا روشنی ہے روزہ مت کھولو بقول ان کے. دوسرا ہے کہ دیر سے روزہ کھولو. اب دو باتیں ان کے نظریے میں ہیں لیکن ان کا نظریہ ثابت یہاں سے نہیں ہوتا کیونکہ حضرت عمر اور حضرت عثمان کے یہ نظریہ تھا ہی نہیں کہ پہلے روزہ صحیح نہیں ہوتا. یہ ان کا نظریہ ہے. سیدنا عمر اور ان کا نظریہ تھا ہی نہیں کہ روزہ پہلے ہوتا ہی نہیں ہے، کھلتا ہی نہیں ہے. جو پہلے کھولتے ہیں وہ توڑتے ہیں روزہ اپنا خراب کرتے ہیں. ٹھیک ہے،
آئے دیکھیں مصرف عبدالرزاق جلد نمبر 4 پیج 57 پر واضح موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس شام کے بندے آئے. شام کا ایک بندہ آیا, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے حال چال پوچھ رہے تھے کہ شام کا حال کیا ہے, کیا چل رہا ہے, کیا نہیں چل رہا. تو آگے الفاظ ہیں فقال هل يؤجل اهل الشام الفطر, کہ اہل شام جو ہے کیا وہ افطاری کرنے میں جلدی کرتے ہیں؟ تو اس نے فرمایا قال نعم, تو بندے نے کہا کہ ہاں جلدی کرتے ہیں. پھر فرمایا عمر رضی اللہ عنہ نے قال لن يزالوا بخير ما فعلوا ذلك ولم ينظروا النجوم انتظار اہل العراق. سیدنا عمر نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ خیر و بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ جلدی روزہ کھولیں گے اور تاروں کا انتظار نہیں کریں گے جس طرح اہل عراق کرتے ہیں. اہل عراق دیر سے روزہ کھولتے ہیں, تارا نکلنے کا انتظار کرتے ہیں, لیکن اہل شام جلدی کرتے ہیں. تو جو جلدی کرے گا وہ بھلائی میں رہے گا. عمر رضی اللہ عنہ کا موقف تو یہ ہے, وہ جلدی روزہ کھولنے کی تاکید کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ جلدی روزہ کھول سکتے ہیں. باقی رہی یہ بات کہ وہ دیر سے افطار کیوں کرتے تھے, تو ظاہری بات ہے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی. جس طرح حج تمتع کو سیدنا عمر سیدنا عثمان دونوں نے منع کیا تھا, حالانکہ حج تمتع خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آج حج تمتع ہوتا بھی ہے, ہم بھی کرتے ہیں, لیکن سیدنا عمر سیدنا عثمان نے ایک مصلحت کے تحت اس سے منع فرمایا تھا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی مصلحت ہوگی جس کی وجہ سے سیدنا عمر سیدنا عثمان جو ہے وہ تاخیر سے روزہ کھولتے تھے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک کھجور کھا لی, ایک جو ہے پانی کا گھونٹ پی لیا اور نماز پڑھ لی, پھر جو ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد مستقل انہوں نے کھانا کھا لیا, تو راویوں نے جو ہے وہ مستقل بعد میں کھانا کھانے کو افطار سے تعبیر کر دیا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری تعویلات ہیں, یہ ساری تعویلات ہیں, سارے احتمالات ہیں. تو یہ یقین کرنا کہ وہی نہیں, ان کا نظریہ وہی تھا جو ان کا ہے دیر سے کھلنے والوں کا, تو یہ بنتا ہی نہیں بات. ٹھیک ہے, پھر آگے چلیں. سیدنا عمر سیدنا عثمان کا یہ عمل جواز کے درجے میں تھا کہ اگر کوئی نماز پڑھنے کے بعد روزہ کھولے تو کر سکتا ہے, یہ جواز کے درجے میں ہے. یہ کوئی حرام کام نہیں ہے کہ جو روزہ کھولنا ہے تو پہلے ہی کھولنا ہے, نماز کے بعد نہیں کھولنا. تو اس بات کی رد کرنے کے لیے تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی روزہ کھول سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, تو ایک جواز کے لیے تھا. لیکن افضل کیا ہے؟ افضل یہی ہے کہ روزہ پہلے کھولا جائے, جب سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو نماز پڑھنے سے پہلے, اس طرح نبی کی سنت ہے, آپ کے سامنے میں نے حوالے پیش کیے کہ نبی کی سنت یہی ہے کہ روزہ پہلے افطار کرے, جلدی افطار کرے, اس کے بعد نماز پڑھے. ٹھیک ہے, افضل یہی ہے. لیکن جواز اس میں بھی ہے, لیکن اس کو عادت نہ بنائے کہ وہ جو ہے وہ, اور یہ نہ کہے کہ روزہ جو پہلے کھولتے ہیں تو روزہ خراب ہوتا ہے اور روزہ بعد میں ہی کھولنا چاہیے, اس طرح کی بات نہ ہو. ہاں, اگر کبھی کبھی روزہ کھول دیا, نماز کا وقت ہو گیا, نماز پڑھ لی اس نے, بعد میں روزہ کھول دیا, عادت نہ بنائے اس کو, جس طرح مخالفین نے بنایا ہوا ہے. اور ہمارے روزوں کو کہتے تمہارے روزہ غلط ہوتے ہیں, تمہارے روزے صحیح ہوتے ہی نہیں ہیں, تم پہلے روشنی میں روزہ کھولتے ہو. تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو آپ کے سامنے میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی, اس سے میں نے اس کی تشریح میں نے احادیث رسول سے کی, کتب اہل سنت سے. اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے کتب شیعہ سے حوالہ پیش کیے کہ رات کی معنی کیا ہے, اور کتب شیعہ سے ان کے ائمہ کے اقوالات پیش کیے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو افطار کا وقت ہو گیا اور نماز کا ٹائم ہو گیا. پھر انہوں نے جو اعتراض پیش کیا سیدنا عمر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے, ان کی میں نے وضاحت کر دی. تو آپ کے سامنے یہ مسئلہ انشاءاللہ واضح ہو گیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح سنت کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.